उदयपुर हिंद में होने वाले कत्ल के वाक़े में भी क्योंकि दावत इस्लामी का नाम लिया गया है, इसलिए वजाहत करता चलूं कि ये भी चंद अफराद का जाती फेल और उनका पर्सनल मैटर है, जिसका दावत इस्लामी से, मुझसे और मेरी तरगीब और तरबियत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं मोहम्मद अफजल कादरी नेकाबाद से, गुजरात से इलियास अत्तारी साहब से मुखातिब हूँ, और इसके बाद मैं पूरी दुनिया के उलमा, मशाइख, मुफ्तियान से भी चंद मारूज़ात पेश करने वाला हूँ। इलियास अत्तारी साहब, आपका जो क्लिप आजकल सोशल मीडिया पर फैला हुआ है, ये कुरान और सुन्नत के मुनाफी है, और इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हमला किया गया है, सहाबा किराम की सुन्नत पर हमला किया गया है। क्या अवाम में किसी को ये हक हासिल है कि वो किसी गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे, और अगर वो कत्ल कर दे तो शरअ शरीफ में उसके लिए क्या हुक्म है? उसको ये कत्ल करना या जो हुदूद हैं इनके कायम करने का हक जो है वो सुल्तान इस्लाम को, और सुल्तान इस्लाम की हर तरफ से जो है काजी शरा को, हाकिम इस्लाम को ये हक है। हर शख्स को जो है इसकी इजाजत नहीं है, और अगर वो कत्ल कर दे तो उस पर उससे वाकई अगर वो मुर्तद था और गुस्ताख था और उसको उसने कत्ल कर दिया, और वो उसको किसी ने कत्ल कर दिया तो वो शहीद होगा और उस पर कोई मुआवजा नहीं। इंडिया के अंदर एक हिंदू दर्जी को दो नौजवानों ने, मोहम्मद रियाज अत्तारी और मोहम्मद गौस ने, गुस्ताखी रसूल की बुनियाद के ऊपर कत्ल किया। चूंकि इसमें दावत इस्लामी का नाम भी लिया गया, और मोहम्मद रियाज अत्तारी वो मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब के मुरीद भी हैं, तो चूंकि यहाँ दावत इस्लामी का नाम भी लिया गया, दावत इस्लामी का नाम आया, इसी बुनियाद इंडिया के अंदर बिलखुसूस और बाकी उन ममालिक के अंदर, जिन ममालिक के अंदर दावत इस्लामी का एक नेटवर्क मौजूद, बाद लोगों की तरफ से सोशल मीडिया के जरिए एक मुहिम चलाई कि दावत इस्लामी तंजीम, इस पर पाबंदी लगा दी जाए और इसको बैन कर दिया। चूंकि इस कजिए में, इस वाक़े में दावत इस्लामी का नाम इस्तेमाल हुआ, तो इसके बाद अमीर दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब एक बयान रिकॉर्ड करवाया, और इंडिया में होने वाले इस वाक़े में जिसमें एक हिंदू दर्जी दो नौजवानों ने कत्ल किया, इस हवाले से, तंजीमी हवाले से अपनी बरात और ला ताल्लुकी का इजहार किया। इस बयान के वायरल होने के बाद बाद लोगों की तरफ से रद्द अमल का मुजाहरा किया गया, बाद लोगों ने नेगेटिव तबसरे किए, बाद लोगों ने उनके बयान की तईद व तौसीक और उनके हक में। तो इस सिलसिले को चंद गुजारिशात पेश कर। सबसे पहली बात यह है कि जहां तक ताल्लुक है गुस्ताखे रसूल, तो गुस्ताखे रसूल के हवाले से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो शख्स हमारे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तौहीन, गुस्ताखी का इर्तिकाब, उसके साथ किसी मुसलमान के दिल में उसके बारे में नरम रवैया या नरम गोशा पैदा हो ही नहीं सकता। और जो कोई गुस्ताखों के बारे में अपने दिल में नरम रवैया या नरम गोशा पैदा करे, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक बाकी। और फिर जो शख्स गुस्ताखी की वजह से काफिर और मुर्तद हो गया, या वो पहले से काफिर था और उसने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तौहीन या गुस्ताखी का इर्तिकाब किया, कोई भी मुसलमान उसके साथ नरम रवैया या नरम उसके साथ अपने दिल में गोशा पैदा नहीं कर सकता। हमें इस्लाम सबसे पहले जो हुक्म देता है वो यही है कि जो गुस्ताख है, बिलखुसूस जो गुस्ताख ऐसा कि जो पहले कलमा पढ़ के मुर्तद हुआ, उसके बारे में जो हुक्म शरीयत है वो सबसे ज्यादा सख्त है कि उसके साथ सलाम कलाम, रिश्ता नाता, ताल्लुक वास्ता, उसके साथ उठना बैठना, मेल जोल, किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखने की इस्लाम हमें इजाजत नहीं। और ऐसे गुस्ताख के साथ क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फतवा रज़विया की जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 298 पे एक गुस्ताख का हुक्म बयान करते हुए, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तौहीन और गुस्ताखी की, उसका हुक्म बयान करते हुए लिखा है,
مسلمانوں کو سلام کلام حرام، یعنی ایسے شخص کے ساتھ گستاخ کے ساتھ میل جول حرام، نشست و برخاست حرام، بیمار پڑے تو اس کی عیادت کو جانا حرام، مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت حرام، اسے غسل دینا حرام، کفن دینا حرام، اس پر نماز پڑھنا حرام، اس کا جنازہ اٹھانا حرام، اسے مسلمانوں کے گورستان میں دفن کرنا حرام، مسلمانوں کی طرح اس کی قبر بنانا حرام، اسے مٹی دینا حرام، اس پر فاتحہ حرام، اسے کوئی ثواب پہنچانا حرام، بلکہ خود کفر و قاطع اسلام۔ تو یہ ہے کہ ایسے گستاخ کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے گا کہ اس کے ساتھ بالکل کسی قسم کا جو وہ دینی، ایمانی اور معاشرتی کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنا روا نہیں ہے، اور اس سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد پھر دوسرا حکم آتا کہ ایسا گستاخ، اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس کو کیا سزا دی جائے گی۔ تو اب جب شریعت کا یہ حکم سزا والا آتا ہے، اس کا مخاطب کون ہے؟ اس کا مخاطب عام مسلمان نہیں ہے، بلکہ اس کا مخاطب حاکم وقت اور مسلمانوں کا سربراہ ہے۔ اسی بات کو ہمارے اسلاف نے، ائمہ نے، علماء دین نے ہماری فقہ کی کتابوں میں، اور بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ شریف میں اور دیگر مقامات پہ اس کو بیان فرمایا ہے کہ اس کا مخاطب وقت کا حاکم ہے، سلطان اسلام ہے، کہ وہ ایسے مجرمین کو اور ایسے گستاخوں کو سزا دے، اور ان کی سزا کیا ہے۔ اس بات پر بھی اجماع اور اتفاق ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کسی نے گستاخی کی اور گستاخی سے وہ مرتد ہوا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، وہ واجب القتل ہے۔ فتاوی شامی میں امام شامی ابن عابدین رحمہ اللہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 221 اور 22 پہ لکھتے ہیں والحاصل انه لا شک ولا شبہۃ فی کفر شاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والا وہ کافر ہے، وفی استباحۃ قتلہ، اور اس کے قتل کے مباح ہونے میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ واجب القتل ہے، اس کا قتل کرنا مباح ہے۔ وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنِ الْآئِمَةِ الْأَرْبَعِ، اور یہی آئمہ اربع امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم سے منقول ہے، یعنی تمام آئمہ اربع سے یہ منقول ہے کہ وہ کافر ہے، واجب القتل ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ انما الخلاف فی قبول توبتہ اذا اسلم، اختلاف اس میں ہے کہ اگر وہ اسلام لے آتا ہے دوبارہ تو اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں۔ تو کہتے ہیں فعندنا وهو المشہور عند الشافعیہ القبول، یعنی ہمارے نزدیک، یعنی احناف کے نزدیک اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی کے نزدیک مشہور مذہب یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوگی۔ وعند المالکیہ والحنابلہ آدمہ، اور مالکیہ اور حنابلہ کے ہاں اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ تو یہ حکم ہے اس کا کہ وہ واجب القتل ہے گستاخی کی بنیاد پہ اگر وہ مرتد ہوا۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس کا کہ جو پہلے کلمہ ہی نہیں پڑھتا تھا، کافر تھا، اور اس کافر نے اعلانیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا ارتکاب کیا، تو فتاوی شامی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 304 پہ امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فلو اعلن بشتمہ، اگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ طور پہ گستاخی کی، اب اعتادہ قتیلہ، اور یا یہ ہے کہ اس نے اس کو عادت بنا لیا، بار بار گستاخی کرتا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ ولا بمرہ، اگرچہ وہ عورت ہی کیوں نہ ہو، وبہی یفتى اليوم، اور آج اسی پر فتویٰ ہے کہ عورت بھی ہوگی تو مفتى بہی قول یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، وہ واجب القتل ہے، حاکم وقت اس کو قتل کروا دے گا۔ اب یہ جو گستاخ کے یا مرتد کے قتل کے احکام ہیں، اس کا تعلق
شریعت اسلامیہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے ساتھ جن مسائل کا تعلق ہے اس کا مخاطب وقت کا حاکم ہے، قاضی ہے اور سلطان اسلام ہے۔ امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فتاوی رجویہ میں اور حسام الحرمین میں چند مقامات پہ اس بات کو بیان کیا۔ اس سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو قتل کرنے کے احکام ہیں یا حدود الہیہ کو نافذ کرنے کے احکام ہیں، اس کا مخاطب عام مسلمان نہیں ہے بلکہ اس کا مخاطب وقت کا حاکم ہے، سلطان اسلام ہے۔ صحیح بخاری میں 3017 نمبر اور 6922 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو۔ یعنی جو مرتد ہو جاتا ہے تو کوئی شخص جو مرتد ہو گیا، اس نے اپنے دین کو بدل دیا، اس کو کاٹ کے رکھ دو، اس کو قتل کر دو۔ اور صحیح بخاری ہی میں 6930 نمبر حدیث ہے خوارج کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج کی علامات اور ان کی نشانیاں بیان فرمائی اور پھر ان کا حکم بیان کیا کہ اینما لقیتموہم فاقتلوہم، جہاں بھی تم خوارج کو پاؤ تم ان کو قتل کر دو، ان کو کاٹ کے رکھ دو۔ اور صحیح مسلم میں 4796 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فمن اراد ان یفرق امر هذه الامہ وہی جمیع، جب مسلمان ایک جگہ پہ جمع ہوں، اتفاق کر لیں، مسلمانوں کا اکٹھ ہو جائے، اور مسلمانوں کے اتفاق کے بعد جس شخص نے مسلمانوں کے امت کے امر کو اس میں تفریق ڈالنے کی کوشش کی، فَضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ قَائِنًا مَنْ كَانَ، وہ چاہے جو بھی ہو اس کو کاٹ کے رکھ دو، اس کو تلوار کے ساتھ قتل کر دو۔ تو اب جو مسلمانوں کے امر میں اختلاف ڈالے، اجماع ہو جانے کے بعد اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ خوارج تمہیں جہاں ملے ان کو کاٹ کے رکھ دو۔ من بدل دینہ فقتلو، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ صحیح بخاری مسلم کی ان روایات اور احادیث کے مطابق اس کا مخاطب کون ٹھہرتا ہے؟ اس کا مخاطب عام مسلمان نہیں ہے، اس کا مخاطب حاکم اسلام اور مسلمانوں کا فرما روا ہے، حکومت اسلامیہ کا جو سربراہ ہے، سرپرست ہے، یہ خطاب اس کو ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 191 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم مشرکین کو پاؤ ان کو قتل کر ڈالو، مشرکین کو قتل کر ڈالو جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ اس خطاب کا مخاطب بھی نہ تو ہر وقت کا یہ خطاب ہے اور نہ ہی اس کا مخاطب ہر شخص ہے، بلکہ یہ ایک خاص تناظر میں، خاص موقع پر، خاص لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا۔ اسی بات کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کرتے ہوئے حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین، جو گستاخوں کے رد میں علماء حرمین طیبین کے فتاوی جات ہیں، اس کے حاشیے میں صفحہ نمبر 103، 108، 112، 115 اور 137 پہ متعدد مقامات پہ جگہ جگہ پہ یہ حاشیہ رقم فرمایا ہے کہ جہاں بھی قتل کی سزا دینے اور کاٹ کے رکھ دو کا حکم آیا ہے، قتل کرنے کا حکم آیا ہے، اس کا مخاطب حاکم اسلام ہے اور مسلمانوں کے فرمانروا ہیں۔ صفحہ 103 پہ لکھتے ہیں کہ جان لیجئے کہ دنیا میں گردنیں مارنا بس حکام ہی کے سپرد ہے، نہ عام رعایا کے، جس طرح آخرت میں عذاب دینا صرف ذوالجلال و اکرام کے ہاتھ ہے، اور لوگ جو سلاطین و حکام کے سوا ہیں
ان کا فرض فقط زبان سے اور بیان سے جھڑکنا اور اہل اسلام کو شیاطین کے میل جول سے بچانا ہے اور کام حکام تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کے بوتے پر، بلکہ حقیقتاً فقہائے کرام نے کتب فقہ میں مصرح ارشاد فرمایا ہے کہ جس مرتد کو بے حکم بادشاہ قتل کر دے، یعنی کوئی شخص کسی مرتد کو بادشاہ کے حکم کے بغیر قتل کر دے، اسے بادشاہ سزا دے۔ جب ممالک اسلامیہ میں یہ حکم ہے تو ان کے ماں سوا میں کیسے نہ ہوگا، کیونکہ مرتد کے قاتل کو غیر مسلم حکام یقینی قتل کر دیں گے تو اس قتل مرتد میں اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے اپنے ہاتھوں اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالو اور اپنے نفس مسلم کو ایک کافر جان کے عوض قتل کے لیے پیش کرنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں ہے، فرمایا ارشاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یقیناً ساری دنیا کا زوال اللہ عز و جل کے نزدیک کسی مسلمان شخص کے مارے جانے سے بہت زیادہ ہلکا ہے۔ ترمذی و نسائی نے اسے روایت فرمایا۔ تو اس بات کے لیے آپ خوب ہوشیار رہیے کہ جہاں کہیں اس رسالہ میں یہ احکام واقع ہوئے ہیں خاص بادشاہان زمانہ و حکام ہی کے لیے ہیں، چنانچہ انہی تقاریض میں چند علماء کرام نے اس کی تصریح فرما دی ہے۔ تو امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے جگہ جگہ پہ اس بات کو بیان فرما دیا۔ صفحہ نمبر 108 میں بھی حاشیہ لکھا ہے کہ یہ خاص سلطان اسلام کا کام ہے نہ دوسرے کا، جیسا کہ ابھی اس کی تصریح گزری۔ اس طرح کئی مقامات پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے اس بات کو بیان کیا کہ جہاں قتل کر دینے کا حکم ہے وہ بادشاہ اسلام کو، سلطان اسلام کو ہے، عام رعایا اور عام مسلمانوں کو اس کا حکم نہیں ہے۔ اور پھر گستاخ رسول کے حوالے سے یہ باتیں بھی میں چند عبارات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمارے ائمہ مذہب کا جو نظریہ اور موقف ہے وہ بالکل واضح ہو کے سامنے آ جائے۔ جہاں تک گستاخ رسول کی بات ہے، گستاخ رسول کے بارے میں اہل سنت، امام اہل سنت امام احمد بریلوی رحمۃ اللہ کا ماننے والا، اس کے دل میں قطعاً کوئی نرم رویہ اور نرم گوشہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہاں جب کسی گستاخ کو سزا دینے کی بات آئے گی اور اس کے بارے میں حکم شرعی کی بات آئے گی تو وہ ہم لیں گے جو ہمارے ائمہ دین نے قرآن و حدیث کا نچوڑ اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس سے۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 152 پہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے ائمہ مذہب سے مراد یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی، امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے ائمہ مذہب رضی اللہ عنہم کے نزدیک صاب یعنی گستاخ رسول مرتد ہے اور اس کے سب احکام مثل مرتد اگر توبہ کریں تقبلو ولا یقتلو، قبول کریں گے اور قتل نہ کریں گے، کما حققناہ بتوفیق اللہ تعالی فی فتاوانا، جس طرح کہ ہم نے اپنے فتاوہ میں اللہ کی توفیق سے اس کی تحقیق کر دی ہے۔ اور اس کے علاوہ امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ اپنی کتاب الخراج صفحہ نمبر 482 پہ لکھتے ہیں قال ابو یوسف وَأَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ سَبَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او کذبہ او عابہ او تنقصہ، جو مسلمان مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کرے یعنی حضور کی گستاخی کرے یا آپ کی تکذیب کرے یا آپ میں کوئی عیب نکالے یا کسی طرح بھی تنقیص کرے، اس نے اللہ سے کفر کر دیا اور اس کی بیوی اس سے جدا ہو گئی، اگر وہ توبہ کر لے تو خیر ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو حکم شریعت یہ ہے کہ گستاخ
واجب القتل ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کا حکم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد 15 صفحہ نمبر 100